बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल आले इमरान। इंशाअल्लाह आज हम 168 से 175 तक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुन्तुम सादिक़ीन। वो लोग हैं जो अपने भाइयों को कहते हैं और आप बैठे रहें, अगर वो हमारी बात मानते तो मारे ना जाते। आप कह दीजिए, आप हटा दीजिए अपने ऊपर से मौत को अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब जैसे कि आपको पता है, हम सूरह बकरा आले इमरान में जंग ओहद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आज की आयत भी उन्हीं से रिलेटेड हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक 167 में पढ़ा था कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने कहा था कि कुछ है और ज़बान पे वो कुछ और बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन आयत में उनके दिल की बात, जैसे ऐसा लगता है कि अल्लाह खोल के हमें बता रहे हैं कि वो क्या, उनके दिल में किस चीज़ का डर खौफ था, कि वो किस वजह से वो ऐसी बातें करते थे और मुसलमानों को बददिल करने की कोशिश करते थे। तो वो ख़ुद तो आराम से अपने घरों में बैठे, अपने ड्राइंग रूमों में आराम से बैठे हैं, और उनकी इस हरकत से जो है, जो ये इस किस्म की बातें करते थे ना कि तुम लोग क्यों जा रहे हो, जंगों में मर रहे हो, ये सब इस किस्म की बातें दिल शिकनी किया करते थे मुसलमानों की, और उन जैसे जो उनके जैसे ख़यालात रखते हैं ना, उन जैसे लोगों की मतलब अपना वसवसा डालते, ताकि उनकी भी हिम्मत जो है कमज़ोर हो जाए और आने वाली जो जंगें हैं उसमें भी जो है कम हिम्मती दिखाएं, कोई जा ना सके। तो जो लोग जो ऐसी बातें करते ना, तो उससे क्या होता था कि एक, आपको पता है ना, मुखलिस मुसलमानों पे तो कोई असर नहीं पड़ता था, मगर जो कमज़ोर मुसलमान होते थे, कमज़ोर मुसलमान से मतलब ईमान की जिनके अंदर कमज़ोरी होती ना, फिर इस किस्म के वसवसों से ना वो डबल माइंडेड हो जाया करते थे। तो अब अल्लाह ताला उन्हीं ऐसे लोगों से कह रहा है, वो लोग हैं जो अपने भाइयों को कहते हैं, भाइयों से मतलब कोई सगे भाई नहीं, बल्कि उन जैसे ख़यालात जो रखते हैं ना, उनसे कहते हैं कि आप बैठे रहे, अगर वो हमारी बात मानते तो ना मारे जाते। जो तो ये मतलब कहने का मकसद उनका ये था कि उनको हमेशा से अपनी ईगो था कि हमारी बात नहीं मानी ना, देखा जाओ, अच्छा है जो किया, अब उसका रिज़ल्ट भुगतो। तो अब उनका ऐसा लगता है कि जो असल चीज़, जो वो जंग में नहीं गए, तो वो यानी कि वो क्या बात थी जो ये आयत में कह रहे हैं कि अगर तुम हमारी तरह घरों में बैठते तो तुम ना मारे जाते, यानी कि मौत का खौफ उनको लगता है, डर था, मौत का डर था। और बात बनाई कि हमें क्या मालूम, 167 में हमने पढ़ा था, हमें क्या मालूम कि जंग होगी कि नहीं होगी, और हमें तो कोई इतने पता नहीं है तरीक़े जंगी के, और तरह तरह की बातें, वो एक्सक्यूज़ेस रसूल अल्लाह के सामने आ रहे थे। मगर असल बात क्या थी कि वो बात बना रहे थे कि वाक़ई ऐसा लगता नहीं था कि वो जंग होगी, जैसा कि वो एक्सक्यूज़ेस कर रहे। तो अल्लाह ने फरमाया, अगर तुमको इतना यकीन है और तुम इतने बाखबर हो, इतने तुम्हें तमाम इन्फॉर्मेशन है कि मौत और ज़िंदगी के मामले में, कि जंग में जाने से ही मौत आती है, क्योंकि वो अपने भाइयों को यही कह रहे ना कि अगर तुम घर में बैठते हमारी तरह तो मारे तो नहीं जाते, ना ज़ख्मी होते, ना मारे जाते, तुमने हमारी बात ही ना सुनी। तो अल्लाह ने भी उनको जवाब दिया कि अच्छा, अगर तुम इतने अपने बातों में सच्चे हो तो अपनी मौत हटा के दिखा दो भाई। जब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम अपना हटा के दिखा दो मौत। तो यहाँ पे अल्लाह वही कह रहे हैं कि तुम्हें इतना यकीन है, अपने तुम इतने बाखबर हो मौत और ज़िंदगी के मामलात में, कि जंग में जाने से ही मौत आती है, हालांकि हर हाल में मौत आ सकती है। तो ये तुम ऐसा करो कि जब तुम्हारी मौत का अपना वक्त आए तो तुम बच के दिखा दो। तुम घर बैठे भी तुम मौत से नहीं बच सकते, क्योंकि हम पिछली आयतों में ये पढ़ दिया था ना कि अगर जहाँ कहीं मौत लिखी होगी, वो इंसान किसी बहाने से निकलेगा,
اور اس جگہ وہ اسپاٹ پہ پہنچے گا جہاں اس کے موت کا وقت لکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہیں اتنا وہ ہے باتیں تو تم کیوں نہیں نکلے، بہادروں کی طرح نکلتے، میدان میں آتے اور اپنی نکلتے اور موت کو قبول کرتے، تم کیوں چکن بن کے بیٹھ گئے؟ اللہ نے ان کو یہاں پہ ٹون کیا ہے کہ تم پھر بتاؤ، اگر تم اتنے نڈر ہو تو اپنا بتاؤ۔ تو موت، دیکھیے موت اگر اس طرح تدبیروں سے ٹلنے لگی کہ میں نہیں جاؤں گی، میں گھر سے نہیں نکلوں گی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں آپریشن نہیں کراؤں گی کہ میں مر جاؤں گی، میں پلین میں نہیں بیٹھوں گی کہ مر جاؤں گی، ہے نا؟ اگر یہ موت، اگر تدبیر، اگر اتنے ہم تدبیر جو سائٹ جو ہم اتنے احتیاط کرتے ہیں اگر ان سے ٹل جاتی، تو تم ایسا کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس کو ٹال کے دکھانا، کیونکہ اس کا تو ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے کہہ دیا اس کے قانون کے مطابق وہ آ جائے گی۔ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو اصل میں تمہارے نا نفاق کو واضح کر رہے ہیں، تمہارے دل کے اندر جو کیا وسوسے اور کیا کمزوریاں ایمان کی نا اس کو وہ تم ظاہر کر رہے ہو۔ کیا تم ہمیشہ بچے رہو گے؟ کیا تم اگر جنگ میں نہیں جاؤ گے تو کہیں بھی تمہاری کیا موت نہیں آئے گی؟ جنگ میں جانے والوں کی زندگی بس اتنی ہی تھی، اگر وہ لوگ گئے اور وہاں پہ ان کا جو خالص مسلمان تھے وہ شہادت پائے، باقی جو اللہ جانے ان کے دلوں کا کیا حال تھا، وہ جس طریقے سے بھی ان کی موت آئی تو اللہ نے کہا بس ان کی موت اتنی ہی لکھی تھی، اگر مگر مت کرو، بس ان کی زندگی اتنی تھی۔ تمہاری موت بھی اگر لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم بھی اس جگہ چلے جاتے، موجود ہو جاتے۔ تو ہمیں جو ہم نے بار بار یہ موت کے بارے میں کافی اچھے ڈسکشن، اللہ نے جو ہمارے دل دماغ کے نا یہ کنفیوژن کو مٹا دیا ہے، میں سمجھتی ہوں الحمدللہ کہ جو ہم لوگ میں اگر مگر آتا ہے نا کسی کی موت کا سن کے، خاص کر جن کے گھر میں اللہ نہ کرے، اللہ سب کو سلامت رکھے، ایک دل میں نا شیطان ایک ڈالتا ہے، کاش کہ ہم پہلے چلے جاتے، 911 کو پہلے کال کر دیتے، وہ آ جاتا، انہوں نے صحیح ٹریٹمنٹ دے دیتے، ہم اس ڈاکٹر کے پاس نہیں اس کے پاس جاتے، کاش کاش۔ تو انسان اس موت کو نا ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ ڈاکٹر کی غلطی ہے، یہ نرس کی غلطی ہے، یہ فلاں کی غلطی ہے، میں یہ نہ کھلاتی، جو کچھ بھی یہ وسوسے جو ہے نا اللہ نے صاف کہہ دیا ہے یہ تو شیطان ڈالتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جب ایک وقت ہے اس سے ٹل نہیں سکتا، جب وقت ہے اسی دن آئے گی، اسی لمحے آئے گی، اور جہاں لکھی ہے وہ بہانے سے انسان جائے گا۔ کتنی دفعہ ہم لوگ سن چکے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اچانک سے ایک پلان کرتے ہیں چلو آئس کریم کھائیں گے، چلو یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے جو اللہ نکالتا ہے کہ کیونکہ وہ اسپاٹ پہ اللہ نے لکھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دیکھیے جب انسان اگر اللہ کی حفاظت میں ہونا تو اس کی ہی بس وہ سمجھے وہ حفاظت میں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ موت جو ہے نا وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اٹھا لی جاتی ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، موت سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ کتنا بھی بھانگ لے وہ آ کر ہی رہے گی۔ اب آیت نمبر 169، 169 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور نہ سمجھو ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس ان کے رب کا وہ کھانا پینا کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہادت جن کو ملی ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس طرح تم زندگی اور موت کو سمجھے بیٹھے ہو، اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ اصل میں تم خیال کر رہے ہو کہ وہ مردہ ہو گئے، یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں نا نہ مارے جاتے خامخواہ میں چلے گئے، یعنی کہ وہ اتنی بڑی سعادت کو ایسی دو چار باتوں میں اڑا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دل میں بھی بزدلی پیدا ہو اور سب کے دل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھ رہے ہو، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، تو اصل میں تم خیال کر رہے ہو کہ وہ مردہ ہیں، جبکہ وہ مردہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے وہ روزی پا رہے ہیں۔ تم کیا جانو کہ وہ کیا زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں تو شعور، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے کھا رہے پی رہے ہیں۔
تو دیکھیے مردہ نہیں ہے، اللہ نے کیا کہا مردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس وہ روزی پا رہے ہیں۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح کی زندگی نہیں جس طرح کی جیسے آپ اور میں ابھی زندہ ہے نا، جیسے جسم اور روح کا ابھی ملاپ ہے، ایسی زندگی نہیں ہے۔ اور قیامت میں بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں نئی زندگی دی جائے گی تو نیا جسم کے ساتھ دی جائے گی، ہے نا، اور پاکیزہ روح اس میں ڈالی جائے گی۔ ایک جسم یہ والا جسم نہیں ہوگا، ایک خوبصورت جسم جس میں پاکیزہ اچھے اعمال والی روح ہماری ڈالی جائے گی۔ مگر جو لوگ شہید ہوتے ہیں نا، جو شہید کی زندگی ہے، اس میں نا سورہ بقرہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان کی زندگی ہے، جو زندہ ہیں اللہ کی جنت میں، جو وہ پرندے بن کے اڑ رہے ہیں، جو ان کو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یہ ایک زندگی ہے، اللہ کی عنایتیں ان پہ ہو رہی ہیں اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، ایسا رزق کہ تم تو خیال بھی نہیں کر سکتے، تمہارے شعور میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، مطلب اس طریقے سے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانی ہے، بھائی اللہ کی راہ میں جو جان دے، تو اتنی یہ آیت جو ہے اللہ کی طرف سے، اس آیت میں اہل ایمان کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے اتنی بڑی تسلی ہے۔ اس لیول کی تسلی نا آپ کو کسی آیت میں نہیں ملے گی کہ اللہ کی راہ میں شہادت، یعنی کہ ہم آپ کو نا شہادت کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر ہم میں شہادت کا جذبہ نہیں ہے تو کہتے ہیں نفاق کی یہ بھی ایک شاخ ہے کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر وہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس آیت میں اگر ہم پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، مردہ مت سمجھو، یعنی کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے، تو یعنی کہ جب کسی کو ماریں گے تو وہ مر گئے نا، جب قتل ہو گئے تو مردہ ہو گئے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں مردہ نہیں کرو، تو وہ صرف دنیا والوں کے لیے مرے ہیں، تمہاری نظر میں تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، نعمت اور رزق کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے خبروں پہ جا کے جو ہے نا وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ وہ زندہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا جو شعور ہے وہ آپ اور میں جو ہے نا وہ نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 170، اور ان کی خوشخبریاں بتائی جا رہی ہیں، خوشی کرتے ہیں اس پر، وہ خوش ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے پاس ہیں وہ بڑے خوشی کر رہے ہیں، بڑے مزے کر رہے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کی طرف سے خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پاس نہیں آئے ہیں، ان کے پیچھے سے اس واسطے ان کے نہ ان کے پیچھے ڈر ہے نہ انہیں غم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور مزید اس آیت کو کھول کے آپ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ ان شہید جو ہوئے ہیں، جو شہادت جن کو ملی ہے، ان کو خوشیاں ہی خوشیاں مل رہی ہیں، ماشاءاللہ دو خوشیاں ان کو مل رہی ہیں۔ ایک تو ان کو اللہ نعمتیں دے رہا ہے، ان کی نعمتیں ہی ان کی اتنی ہیں کہ وہ خوشی سے بس مزے ہی مزے کر رہے ہیں، اور دوسری ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہاری جو پیچھے فیملی ہے، تو جن دوستوں کو تم صحابہ کو چھوڑ آئے ہو، تو وہ بھی تمہارے ساتھ بہت جلد جو ہے نا ملاقات کریں گے، اور ان کے دل میں اتنی خوشی ہے، تو زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں، روزی مل رہی ہے، اور وہ بہت خوش بھی ہیں، اور خوشخبری ملتی ہے کہ یہ کیسی ہوتی ہے زندگی، اللہ کا رزق کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں آتے ہیں یہ کیسی زندگی ہے، اللہ کا روحیں کیسا کھا رہی ہیں، ہم تو جسم ہے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے منہ سے جاتا ہے کہ اسٹمک ہے، اب یہ روح کیسا کھا رہی ہے بغیر جسم کے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ رزق ہوتا ہے، یہ روح کا کیا معاملہ ہے، حالانکہ ہماری پیدائش سے پہلے جو آپ کی روح، میری روح، جو ہم سے عہد الست اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، آپ کو پیدا کیا، میں نے بھی پیدا کیا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ملے ہوئے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری روحوں کی وہاں پہ دوستی ہو گئی تھی، تبھی ہم آج ملے ہوئے ہیں۔ تو ہم روحوں کو ہمیں یاد ہی نہیں ہے جو ہمیں اللہ نے پیدا کر کے ہم سے وعدہ لیا تھا، ہمیں اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری چپ نکال دی، وہ اگر وہ چپ ڈال دیں گے تو پھر امتحان کیا ہوا۔ تو اسی طرح جس طرح آپ کو مجھے یاد نہیں ہے نا وہ روحوں کا کیا امتحان تھا، کیا اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ تو اللہ نے ہمیں یاد دلا دیا قرآن کے ذریعے، مگر وہ سارا سین اگر آپ یاد کرنا بھی چاہیں تو آپ کو یاد نہیں آتا، تو اس کا کوئی شعور نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟
تو قرآن نے جو ہے نا ان کو کہ ایسی آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات. جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پہلی آیت میں پڑھی تھی نا کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو محکم ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں متشابہات. تو ان کی حقیقت جو ہے ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سمجھ آئیں، فی الحال ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ اس کی حقیقت جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے کے آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں، فریحین، وہ خوش ہیں بھائی، وہ جنت میں خوش ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی شہادت ملے، ہم بھی ایسے مزے کریں. وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان صحابہ کے لیے جو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، جو تمہارے دوستوں کو تم چھوڑ آئے ہو، جب ہی ان سے نہیں ملے ہیں تمہارے گھر والے، تو وہ آخر اتنا خوش کیوں ہیں؟ یہ روحیں جو ہیں، جو شہداء ہیں، اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمیں بھی تو پتہ چلے. وہ اس لیے خوش ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جنت میں پہنچ کر نا اپنا عین رزلٹ ان کو مل گیا ہے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم جو رسول اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ پر، رسول اللہ پر، غیب پر جو ہم ایمان لائے تھے نا، آپ مسلمان، ہمارا تو غیب پر ایمان ہے الحمدللہ، ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں. تو جب وہ وہاں گئے، جنت میں گئے، تو ان کے پاس تو فٹافٹ حقیقت کھل گئی کہ ارے رسول اللہ پہ جو ہم ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، تو اس کا وہ وعدہ تو پکا پکا سچا ہی ہو گیا، ہمیں تو جنت ہی مل گئی. اور ان کو خوشخبری بھی یہ دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو گھر والے اور جو تمہارے ساتھی ہیں راستے میں، جو تمہارے دوست ہیں، جو وہ بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کے راستے پہ، تو وہ بہت جلد تمہارے پاس جنت میں آنے والے ہیں. اور پھر دیکھیے جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے نا، جو دوستی اللہ اور رسول کے لیے ہو، تو ایسی ہی خوشی ملے گی. اور ان کو آگے جو ہے، ایسے لوگوں کو پھر نہ آگے کا ڈر ہوگا، نہ ان کو وہ غمگین ہوں گے. تو کتنی اچھی خوشخبری ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ تمام دوستیاں تقویٰ کے سٹینڈرڈ سے ہٹ کے تمام دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. خود قرآن کی آیت ہے. صرف تقویٰ جو اللہ کے لیے دوستی ہے، جو اللہ کے بندے آپس میں، صرف وہی دوستی قائم رہے گی. اس کے علاوہ تمام دوستیاں نا وہ دشمنی میں بدل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی یہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین. 171 آیت ہے، اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں، اور اس واسطے کہ اللہ ایمان والوں کا بدلہ ضائع نہیں کرتا. اور مزید اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمیں اتنے اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں کہ جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو تم گمان نہ کرو، تم گمان بھی نہ کرو کہ اللہ کے پاس وہ ان کا کیا ہوا. وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، اور بہت ہی مطلب اچھی زندگی میں وہ اپنا سروائیو کر رہے ہیں، وہ بہت اچھے سے ہیں. تو اب ہم اس کو بھی اتنا غور سے دیکھیے، اللہ دل چاہنے لگا ہے شہادت کے. اتنے مزے مزے کی مزے آ رہے ہیں ان کے، اتنا اللہ ان کو اتنا اچھا ان کو ویلکم کر رہے ہوں، اتنی اچھی ان کی مہمانی ہو رہی ہے. تو دیکھیے جو اللہ کی طرف سے یہ منافقین جو تھے، جو شہداء کی موت پر افسوس اور حسرت کر رہے تھے، جیسے ہم ابھی آیت کے شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ آئے ہائے تم ہمارے ساتھ بیٹھتے تو کچھ نہ ہوتا، تم تو مارے گئے، اور عجیب عجیب سی باتیں، عجیب کے افواہیں اڑا رہے تھے. تو وہ اپنی تو دیکھیں جو حسد کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو تو جنت سے محروم کر رہے ہیں، اتنے بڑے درجے سے خود محروم ہو گئے. ان کی کتنی کم عقلی ہے. اور جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں. اپنے رب نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ عام لوگ تو دیکھیے جو عام موتیں ہوتی ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں؟ برزخ میں رہتے ہیں وہ لوگ، ہے نا. اور قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا، اور دنیا میں مطلب کامیاب ہوئے، اور پھر سب حساب کتاب میں اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو جنت میں جانے کو ملے گا. تو یہ جو شہداء ہیں نا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو حالانکہ انہوں نے کبھی زندگی میں دور دور تک ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی ہوگی جب وہ جہاد پہ جانے سے پہلے، لیکن جو انہوں نے اپنے جذبے سے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، تو اللہ کے نام پر انہوں نے جب جان دی، اس سے مخلص اور کون ہو سکتا ہے آپ بتائیے. تو انہوں نے نا ایک دم سے شارٹ کٹ ان کی زندگی میں آ گیا.
शॉर्ट कट लेकर उन्हों फटाफट जन्नत में चले गए, ना बरज़ख ना ख़बर का कुछ उनकी बात, और ना उनको कोई इतना वेटिंग लिस्ट करना पड़ा, ना उनका हिसाब किया, वो तो डायरेक्ट ही जन्नत में शॉर्टकट लेके जन्नत में चले गए। अल्लाह के पास रिज़्क़ पा रहे हैं, जन्नत का खाना, वाह 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 माशाल्लाह। और अल्लाह आपको मुझे भी शहादत की मौत नसीब फ़रमाए। तो उनके दोस्तों की भी खुशखबरी उनको दिए जा रही है, जो तुम्हारे साथ काम कर रहे थे वो भी तुमसे आके मिलेंगे, तो वो खुश हुए जा रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल पे। देखिए यहाँ पे खुशखबरी की जो हमने बात पढ़ी थी ना, 170 में भी पढ़ी थी और फिर 171 पे भी हमने पढ़ी है कि उनकी खुशखबरी है, उनकी नेमतें अल्लाह ताला दे रहा है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, तभी तो अल्लाह दोहरा दोहरा के आपको मुझे बता रहे हैं ना कि वो कितना खुश हैं, अल्लाह के फ़ज़ल में हैं। वो भी तुमसे मतलब इतने खुश हैं वो, तो अल्लाह किसी का अजर जो है ना वो ज़ाया नहीं करता। जो इतने नेक लोग हैं अल्लाह किसी के अजर को ज़ाया नहीं करता परवरदिगार। तो देखिए आप, इतनी प्यारी आयत है, तो थोड़ा सा हम इस पे ना वो थोड़ा सा बातचीत करते हैं, थोड़ा सा गौर व फ़िक्र करते हैं। आखिर क्या मज़े आ रहे होंगे उनको, अल्लाह ने हमसे ज़िक्र नहीं किया, बस अल्लाह ने कहा बड़े मज़े कर रहे हैं वो लोग, बड़े मज़े से खा रहे हैं पी रहे हैं, तुम्हें तो शऊर भी नहीं है। किस तरह उनकी रूहें जन्नत में उड़ती फिर रही हैं, और कहते हैं कि अर्श के नीचे वो कंदीलें हैं, वो आके बैठ जाती हैं। तो और ख़ैर जो बहुत कुछ एन्जॉयमेंट हो रहा है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं बताया कि अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से क्या किया दिया। इसका मतलब ये है कि उसको अल्लाह ने इसे छुपा के रखा है, ऐसा ख़ज़ाना है कि अल्लाह जाने तुम क्या जानो। ये लज़्ज़त तो सिर्फ़ वही पा सकता है ना जो अल्लाह के लिए ख़ालिस हो, जो अल्लाह के लिए जान देने वाला हो, ये उसी को ही मज़ा दूँगा मैं। तुम लोग को इसकी कदर भी नहीं है। तुम्हें क्या शऊर, ऐसी चीज़ें जिसका एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा, यानी कि तुम जान दो तो सही, फिर तुम्हें जो एक्सपीरियंस से गुज़रोगे तो तुमको मैं इसकी फल का बताऊँगा। कितना भी देखें आप, कितना भी अगर हम किसी को समझाने की कोशिश भी करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी मीठा नहीं खाया हो, है ना? या समझ लीजिए कोई फल ले लीजिए, आम, जैसे आपको बड़ा आम पसंद है, आइसक्रीम आपको पसंद है, इतना मज़े की, इतने मज़े की, अब जिसने अपनी ज़िंदगी में आइसक्रीम को देखा भी नहीं, चखा भी नहीं, अगर आप उसको एक्सप्लेन करने जाएँ कि यार मीठा तो इतने मज़ेदार होता है और मीठा आम, ओहो! इतने लज़ीज़, अब वो कहेगा ये क्या मीठा, क्या आम, क्या आइसक्रीम, पता नहीं क्या है, क्या टेस्ट, इसको क्या पता। और हम कहें नहीं फलाँ दुकान की और फलाँ आइसक्रीम तो ज़बरदस्त होती है। जिसने कभी देखा नहीं, टेस्ट नहीं किया, आप उसको समझा ही नहीं सकते कि वो क्या लज़्ज़त है। तो ये दुनिया एक चीज़ है। तो इसी तरह जो शहादत की बात की मौत है ना, वो आप मैं एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते जब तक कि वो उससे गुज़रे नहीं। तो ये जन्नत की नेमत है, तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना, जब दुनिया की चीज़ का हम टेस्ट को दूसरे में हम डेवलप नहीं कर सकते, तो ये जन्नत की बातें आप में कहाँ से समझ सकते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि बस वो खुश हैं। तो जो अल्लाह ने दिया है ना, आपको मुझे मोटिवेट किया जा रहा है कि सोचो अल्लाह ने क्या-क्या दिया होगा, क्या कुछ मिला होगा, वो शुहदा को पता नहीं क्या-क्या नेमतें मिली होंगी। हम दुनिया में ही अल्लाह किसी को नेमतें दे दे तो हम कितना रश करते हैं अल्लाह हमारे पास भी हो। सोचें फिर जन्नत की चीज़ें क्या-क्या होंगी। वो इतने खुश हैं कि अल्लाह की राह में जान देना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। अपनी जान अल्लाह के लिए क़ुर्बान करके उन्होंने अपने लिए हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की खुशियाँ जमा कर ली। कितना अक्लमंद उन्होंने अपना फ़ैसला किया था, कितना अच्छा उन्होंने बिज़नेस किया है, कितना अच्छा उन्होंने सौदा किया है अपने जिस्म का, अपनी जान का, अपनी रूह का, अपनी क़ुरबानी, मतलब अपनी जान, ज़िंदगी, अपनी हर चीज़ की क़ुरबानी दे दी, अपने जिस्म की क़ुरबान कर दिया। और मतलब किसी के हाथों में, मतलब किसके हाथों उन्होंने ये बिज़नेस किया, किसके हाथों उन्होंने ये सौदा किया है, उसके हाथ जो इससे ज़्यादा कीमत कोई नहीं दे सकता। अल्लाह जो क़दरदान है ना, उसके हाथों उन्होंने अपनी जिस्म और जान का सौदा कर दिया, अल्लाह के हाथों। अल्लाह ने
उन्होंने जो सौदा किया वो बड़े ही कामयाब रहे, बड़े ही अच्छे। और आप इसके बारे में अगर अहादीस सुनेंगे सहाबा की, किस तरीके से अमीर हमज़ा जो थे, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह, उनके साथ देखें किस तरह का मामला हुआ। अब्दुल्ला बिन और भी सहाबा हैं कि जिनके टुकड़े-टुकड़े भी कर दिए गए थे। वो अल्लाह ताला कहते हैं तुम क्या लेके आए? तो वो कहते हैं अल्लाह ये सब कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और कहते हैं कि एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो इंसान ख्वाहिश करेगा मरने के बाद कि अल्लाह मुझे फिर से दोबारा से मुझे ज़िंदगी दें और मैं दोबारा आपकी राह में शहीद होके आऊँगा। कोई दोबारा दुनिया में नहीं जाना चाहेगा एक्सेप्ट शहीद के। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो बड़े ही अच्छे कामयाब हो गए, अज़ीम कामयाबी पाली। इससे बढ़कर खुशकिस्मत कौन है जिसने आर्ज़ी ज़िंदगी 70-80 साल की ज़िंदगी को उन्होंने हमेशा की ज़िंदगी के लिए ख़रीद लिया। कितने अक्लमंद हैं। यही देखिए, इस ज़िंदगी का वक्त का मकसद ही यही है कि हम इस ज़िंदगी को कैश करा लें। इस वक्त को आप और मैं कैश कराने का यही मकसद ही हमारा इस दुनिया में आने का ये है। अल्लाह के रास्ते में हम अपने आप को लगा दें। दुनिया का फ़ायदा हो ना हो मगर आखिरत का जो है ना वो फ़ायदा हो जाना चाहिए। हम सोचें कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, अल्लाह ने हमें सभी कुछ दिया है ना, हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह को तो किसी चीज़ की हाजत ही नहीं है, तो आप में हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम ये कहें कि भाई, लोग कहते हैं कि हुकूकुल इबाद बड़े ज़रूरी हैं, जो नमाज भी ना पढ़ रहे हो ना, रोज़ा भी ना रख रहे हो, नमाज लेकिन बस लोगों की खिदमत बड़ी करनी चाहिए, लोगों की खिदमत करनी। अरे भाई, जो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया उसके लिए तो तुम्हें फ़िक्र है नहीं, उसकी मखलूक की तो फ़िक्र है, मगर जिसने तुम्हें इस दुनिया में वजूद दिया, सब कुछ दिया, उसकी भी तो फ़िक्र करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ बाप हैं हमारे, माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमें खिलाया पिलाया बड़े किया। हम कहते हैं कि माँ बाप को तो हम भूल गए, बाहर के लोगों की हम खिदमतें करते फिर रहे हैं। ये कोई तरीका तो ना हुआ ना। इसी तरह अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमें खिला रहा है पिला रहा है, हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। हम उसकी एक-एक साँस के मोहताज हैं। हम अल्लाह को तो छोड़ दिए, बस उसकी मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। करो, मगर पहले पैदा करने वाले का हक़ तो अदा करो, उसको तो देखो। पहली पूछ तो तुम्हारी उसकी वही है कि अल्लाह का क्या हक़ अदा किया। तो हम अपनी ज़िंदगी का कुछ वक़्त तो अल्लाह के लिए दे सकते हैं ना, जो अल्लाह ने हमें दिया, इससे कुछ वक़्त तो हम अल्लाह के लिए दें। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, जो कुछ मैंने तुमको दिया है उसमें से कुछ खर्च कर दो। हमने यही सूरह बकरा की आयत पढ़ी थी ना। अल्लाह ये नहीं कहता कि सारा का सारा लुटा दो, जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से कुछ दो। तो जो 24 आवर्स हमें मिले हैं उसमें से हम कुछ वक़्त तो अल्लाह के लिए दे सकते हैं ना। उसका हक़ है, ये हम पर है, हमें देना है। हम कैसे अल्लाह को चीट कर सकते हैं कि अल्लाह को ख़यानत करने वाले पसंद नहीं आते। अल्लाह ने जान, माल, सलाहियतें, वक़्त हम सबको ना अमानत के तौर पे दिए। जान है हमारी, माल जो कुछ भी दिया है ना, एक अमानत है हमारे पास। तो अमानत के तौर पे हमारे पास रखा है और हम सब उसको अपने ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। पैसा है तो अपनी ज़रूरियात, अपनी चीज़ें, वक़्त है तो हम खाली अपने दुनिया, अपने बच्चों के लिए, अपनी जॉबों के लिए खर्च कर रहे हैं। सलाहियतें हैं तो भी दुनिया बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं उसमें से कुछ 1-2 घंटे मुझे भी दे दो भाई। ऊपर हम खर्च करो, मना नहीं कर रहे हैं, यकीनन दुनिया में रहना है, मगर जो तुम्हारा वक़्त अल्लाह के लिए दे रहे हो, एक कमिटमेंट तो करो। उस कमिटमेंट में से भी तुम लोगों को कुछ ना कुछ याद आ जाता है दुनिया की चीज़ें, और वो वक़्त तुम अपनी दुनिया को दे देते हो। आज ये ज़रूरत है, कल वो ज़रूरत है, तुम लोग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ कर लेते हो। कुछ तो अपने ज़रूरियात को इमरजेंसी के अलावा, इमरजेंसी में तो अल्लाह नमाज को भी कम कर देते हैं, हर चीज़ में आ जाती है। छोटी-छोटी बातों को तो आप खुद से हैंडल कर सकते हैं ना, अपने अपॉइंटमेंट्स को, अपनी किसी चीज़ों को खुद से आगे-पीछे कर सकते हैं। जो अल्लाह के लिए आपने कमिट किया है, अल्लाह की किताब के लिए, उसको तो आप अपने जो आप पे है उसको तो आप मज़बूत रहेंगे ना, तो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएँगी। अगर आप ही ढीले हैं, ओह नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को आप खुद प्रायोरिटी दे देंगे, तो फिर वो तो कभी भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो सलाहियत, जो वक़्त मैंने तुमको दिया है, मुझे जो तुमने कमिट किया है, उसको कमिट करो, ख़यानत ना करो। जो वादा है, उस वादे को पूरा करो। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें दिया है, वो हम वो मकसद को पूरा करें। ऐसा ना हो कि ऐसे ही हम चल जाएँ।
ہم اپنی جان وقت صلاحیت دے کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا، ہم نے تو بھئی ہفتے میں کلاس لے رہے ہیں، ہم نے تو بڑا یہ بھی سیکھ رہے ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم اللہ کے درسیں بھی سیکھ رہے ہیں، تجوید بھی سیکھ رہے ہیں، گرامر بھی سیکھ رہے ہیں، اور بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو میں تو بہت کر رہی ہوں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ قبول کرے، ساری بات اینڈ میں یہی آ جاتی ہے۔ تو مومن تو دیکھیے خوش قسمت ہے، وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ منافق جو تھے نا وہ بچا بچا کے رکھتے ہیں، جو خالص مومن ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، مگر جو منافق کی کیا عادت ہے، یہ ٹامٹول کرنا، بہانے بنانا، بچا بچا کے رکھنا، نہ مال نہ وقت نہ صلاحیتیں، سب اپنی ذات اور اپنے مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی صلاحیت جلد سے جلد جنت کی کرنسی میں کنورٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارے جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، یاد رکھیں، اور نہ یہ وقت کی ویلیو رہے گی، کیونکہ ہم مر رہے ہیں، ہے نا؟ تو جسم بھی کسی کام کا نہیں رہا، وقت بھی نہیں رہا، تو مٹی میں جانے سے پہلے کیوں نہ آج اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ جب تک جان ہے ہم اپنی وقت صلاحیت کو اللہ کے لیے لگا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں نا، یہ شہداء کو یہ نعمتیں کیوں ملی؟ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ ہم جان تو جہاد تو ہوتا نہیں ہے کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ آج کا جہاد کیا ہے؟ آج کا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگائیں، تو پھر یہ جو نعمتیں ہیں، جہاد تو دیکھیے سب سے اعلیٰ مقام ہے نا، اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن جہاد بہت ساری چیزوں کا ہے، اپنے نفس کا، اپنے وقت کا، ہر چیز کا جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ نعمتیں انہی کو ملتی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ یا اللہ، اب دعا کر لیں آپ اور میں کہ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کا، صلاحیت کا، جان کا، ہر چیز کے، مال کا ہم جہاد کر سکیں اللہ کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہو گیا نا، تو جو دل میں خوشی اور سکون آتا ہے نا، دنیا کی کسی چیز میں جو ہے نا، نہ وہ خوشی ہے نہ وہ اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اپنا تزکیہ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں جو ہے نا کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 172، اس میں کہا جا رہا ہے جو لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہوں نے زخم پہنچ چکے تھے، جو ان میں سے نیک اور پرہیزگار ہیں ان کا بڑا ثواب ہے۔ اب یہاں پہ پھر اب مومنوں کے لیے اور اچھی سی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین، اس عظیم اجر کے، یعنی کہ جو ہم پیچھے سے سبجیکٹ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس عظیم اجر کے وہ مستحق لوگ ہوں گے جن کے عزم اور ایمان کا حال یہ تھا۔ یعنی کہ دیکھیں، عزم اور ایمان، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ عزم کر لیں کہ آپ کی کلاس کے وقت میں آپ کوئی کمٹمنٹ نہیں کریں گے، جب آپ اپنے ارادے میں پکے ہوں گے تو دوسرے آپ کے آگے جھکیں گے، جب آپ ہی ڈاما ڈول رہیں گے تو دوسرے آپ پہ حاوی ہو جائیں گے۔ یہ مومنوں کا عزم اور ایمان تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، انہوں نے ارادے پکے کر لیے، حالانکہ احد کی شکست میں جو تھے یہ لوگ جو ہیں، جو شہید، یہ لوگ شہید تو نہیں ہوئے تھے مگر بہت زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا ان کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، جو ان میں سے نیک اور پرہیزگار تھے ان کا بڑا ثواب ہے۔ اس کا میں بات یہ شروع ہوتی ہے کہ اس میں جب اپنا نا پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان جو ہے دوبارہ تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور پھر رسول اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب ان کی بات ہو رہی ہے جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے۔ آپ سمجھ گئے نا کہ وہ زخموں سے چور تھے، اور اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ دوبارہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ سب چلو۔ تو اب اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے یہ آیت کو سمجھیے۔
تو اس عظیم اجر کے وہ لوگ مستحق لوگ ہو گئے جن کے عزم اور ایمان کا یہ حال تھا کہ جنگ احد میں جو ان کی شکست ہوگی، جو عارضی شکست ہوئی، وہ لوگ شہید تو نہیں ہوئے تھے مگر بہت زخمی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے اچانک سے جب حملہ ہو گیا وہ سینڈوچ بن گئے تھے، کہ اوپر سے بھی وہاں سے فوج آ گئی تھی، اور جب یہاں کے کفار نے دیکھا کہ ہمارے لوگ اوپر سے آ رہے ہیں تو وہ لوگ پلٹ کے مسلمانوں کو بھی حملہ کر گئے، بیچ میں مسلمان ہو گئے، وہ سینڈوچ کی طرح بن گئے، تو کتنے تو شہید ہو گئے اور کتنے زخمی ہو گئے تھے۔ تو زخم سے چور چور ہو رہے تھے وہ، جسمانی طور پہ بھی، اور کتنی ان کو جو وقتی طور کی شکست ہوئی، اور ان کی کتنا جذباتی، کتنے لوگ شہید ہوئے نا، جذباتی، روحانی، جسمانی، ہر طریقے سے نا وہ چور ہوئے ہوئے تھے۔ اور جب رسول اللہ نے ان کو پکارا تو وہ اللہ کی خاطر ڈٹ گئے، وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ نے کہا بڑا اجر ہے۔ اور باقی تم نے پھر جو باقی لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ تو بدگمانیاں کر رہے تھے، اللہ باتیں اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے، اور یہ مسلمان جو تھے خالص، وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ اب ابو سفیان دوبارہ حملے کی ارادہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان فرمایا کہ جو لوگ کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک تھے نا، تو وہی لوگ جو ہیں واپس آ جائیں، تو کیونکہ دشمن کا ہمیں پیچھا کرنا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب مسلمانوں کو کافروں کے پیچھا کرنے کا بلایا، حکم دیا، یہ آسان بات نہیں تھی کہ صحابہ زخمی، بتائے نا، چور ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، بظاہر ان کے مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت ہی نہیں تھی، یعنی کہ بدن ٹوٹ رہا تھا، جیسے چور چور رہا تھا زخموں سے، مگر مسلمانوں نے رسول کے حکم کی فرما برداری کی، اور اپنے جو ہیں فوراً مطلب تیار ہو گئے، کوئی چوں چرا نہیں کیا، اپنے نیک وکار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایسے نیک وکار اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ان کو پھر بڑا ہی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر کتنا ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، آج اتنی آرام میں رہ کے بھی ہمارے پاس اللہ کے دین کے لیے اتنی ساری ایکسکیوزز ہوتے ہیں، یہ تو چور چور ہیں دیکھیں، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں فوراً نکلو۔ کتنا بڑا ان کا ایمان ہے، کتنا ان کا کیا، بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی ایسے مضبوطی عطا فرمائے۔ 173 ہے، جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ آدمیوں نے تمہارے مقابلے کا سامان جمع کیا ہے، سو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، بولے ہمیں اللہ ہی کافی، اور کیا خوب وہ کارساز ہے۔ تو جب یہ مشرکین جب آگے آئے نا، تو ان کو خیال آئے، اب جب ابو سفیان یہ جنگ احد میں جب دیکھا مسلمان دوبارہ سے ری یونین ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کافی ہو گیا، خوب ڈٹ کے مقابلہ ہوا ہے، تو یہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابو سفیان جو ہے وہ سب لوگ کفار مکہ بھاگ گئے تھے۔ جب وہ لوگ ذرا آگے راستے میں گئے نا، تو ابو سفیان کو خیال آیا کہ ہم نے تو بڑی غلطی کر دی، ہم مسلمانوں کو کیوں چھوڑ کے آ گئے، ہم نے بڑی جلدی کر دی آنے میں، مسلمان تو زخمی سے چور ہوئے ہوئے تھے، تو ان کا تو ہمیں کام ختم کر دینا چاہیے تھا، ہم کیوں آگے؟ انہوں نے ہمیں اپنی فوج کو دوبارہ تیار کرنا چاہیے اور ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں دوبارہ جانا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوا، منافقوں کو نا، اور آگے جو منافق ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگ باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے آگے یہ بات جا کے بتا دو، منافقوں کا جا کے کفار ان کو بتا دو کہ کفار قریش جو ہے نا، وہ نئے ساز و سامان کی تیاری کے ساتھ جو ہے نا، وہ دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ان کو یہ بات عام کر دی کہ دوبارہ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ تو پھر جو ہے یہ اب بات بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا، یعنی کہ جنہوں نے، میں آیت پڑھی ہوں، جنہوں نے لوگوں نے کہا کہ آدمیوں نے تمہارا مقابلے کا سامان جمع کیا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ جب یہ لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ وہ دشمن آ رہے ہیں، تم لوگ ڈر جاؤ، دیکھو اتنے ہیں، تو اب یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ آئے اور ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ان باتوں سے جو ہے نا، ان کے ایمان میں اور مزید اضافہ ہو گیا، ان کے اضافہ میں اور بڑھ گیا
کہ وہ کہنے لگے اچھا یہ خبر ان کو کوئی خوف اور ہراساں نہیں کر دہشت نہیں پیدا کرنے کی بجائے ان کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب صحابہ کو ڈرایا گیا انہوں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، انہوں نے کہا نا ابھی بڑا لشکر آ رہا ہے، لاؤ لشکر دیکھو ابھی کیسے تم کو سب کو ختم کر کے گئے تھے پھر دوبارہ آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ نے تو جو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نیا موقع دیا ہے، آزمائش آ رہی ہے، اب ہم اس آزمائش میں پھر سے ثابت قدم رہیں گے، ٹھیک ہے نا، پھر سے ثابت قدم رہیں گے اور اللہ سے اور مزید جو ہے نا ہم اجر کمائیں گے۔ یہ تھا ان کا ایمان جو اتنا بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ آگے بڑھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تمہارے خلاف تو بڑی قوت جمع ہو گئی، وہ ڈرا رہے تھے قوت جمع ہو گئی، وہ لوگ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بھاگو، ان کی ہمت تاکہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو تم نے قریش کی فوج کو کیا دیکھا نہیں ہے، تباہ کر دیں گے تمہیں، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ ہے کرنا بیوقوفی ہے، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ حسبی اللہ، انہوں نے کہا جب انہوں نے کہا نا ڈرو بھاگو تو مسلمانوں کا جب ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا حسبی اللہ، اللہ اللہ کی بات کری، تو مسلمان جو ہیں وہ جواب میں صرف اللہ رسول کی آواز پر ہی کھڑے نہیں ہو گئے بلکہ جواب میں بھی منافقوں کو کہا ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ہمت ہیں، ہم بے ہمت تم ہم کو مت سمجھو۔ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، انہوں نے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس سے بڑھ کر بہتر کون مددگار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اتنا ایمان ان کا سالڈ ہو گیا، اتنا انہوں نے بات کری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور کیا ہی خوب کارساز ہے وہ، یعنی کہ اہل ایمان کی تمام قوت طاقت کا خزانہ در حقیقت ان کا عقیدہ تھا، اتنا پاور ان کا ایمان تھا۔ مومن کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ تمام قوت طاقت اللہ واحد لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ مومن خدا ہوتا ہے نا، جب ہوتا ہے اللہ کا وہ فرض ادا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مطلب جب بھی کوئی بات ہے بس وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے، تو اس کو دنیا کی طاقت پھر نہیں ڈراتی۔ جب وہ ایک دفعہ عزم کر لیتا ہے نا، ایک دفعہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، نہ میری بیٹی، نہ میرا بیٹا، نہ خاندان والے، نہ کوئی مجھے میرے عزم سے نہیں ہٹا سکتا، میں اپنا فرض ادا کروں گی۔ یعنی کہ مومن کی یہ ایمان ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی طاقت، ان کو کوئی طاقت کوئی کام ان کو اپنے اللہ کے کام سے پیچھے نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اس نے اپنے معاملہ بہترین ہستی کے حوالے کر دیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوگا۔ جس نے اپنا وکیل خدا کو بنا لیا ہو تو پھر بتائیے پھر کہاں خوف کی گنجائش ہوتی ہے نا، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ان پہ غم ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں نے جب کفار نے ان کو ڈرایا، منافقوں نے ڈرایا، وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ انہوں نے کیا ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے آیت پڑھی نا حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو یہ جو ہے ایک وظیفہ بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں اگر کوئی ہمیں ڈرائے تو ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہوگی، اگر ہمیں اتنا کوئی آ کے اس طرح سے وسپرنگ کرے اللہ کی قرآن کے لیے جو کچھ بھی، تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ مگر صحابہ کا کیا تھا حسبی اللہ۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک وظیفہ ہے، اور بھی بہت سارے وظیفے ہیں، تو یہ وظیفہ دیکھیں ہم کس نے پڑھا، ہمارے رسول اللہ نے صحابہ نے پڑھا کہ جب ان کو مشکل آئے انہوں نے کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ صبح اور شام صبح شام کی دعا میں 7 ٹائم اس کو پڑھ لیا کرو۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا نا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے حضرت ابراہیم نے یہ پڑھی تھی، اور ہم نے رسول اللہ کو تو خود قرآن میں پڑھ لیا کہ آپ نے یہاں پڑھی ہے۔ اور جب بھی مشکل کا وقت آتا تھا اس کو یہ نبیوں کی سنت ہے سمجھ لیجئے۔ تو سورہ توبہ میں بھی ہم نے اس کو آپ سورہ توبہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ وہ پڑھیں حسبی، حسبی سے آیا، سنگولر میں آیا ہے۔
اور یہاں پہ پلورل میں آیا. تو جیسا بھی آپ پڑھیں، اگر ہم سنگولر بھی پڑھتے ہیں، لوگ سامنے بیٹھے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، تو سمجھے سب کے لیے ہو گیا. وہ اپنے لیے آمین کریں، ہم اپنے لیے، ورنہ حسبنا اللہ یعنی کہ سب جمع کے صیغے میں پڑھا جا رہا ہے. تو مصیبت اور پریشانی میں ابھی آئی نہیں ہے، سمجھے نا. اب اللہ تعالیٰ سے ہم بچنا چاہتے ہیں، مصیبت سے، پریشانی سے. اور پھر ابھی اللہ ہی جو ہے نا، دیکھیے وہ صدمہ اور پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، کوئی نہیں ہے نا جو اس کو بچا سکتا ہے. تو انہی کو ہم اللہ کو پکارتے ہیں. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حسبی اللہ، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. تو اس سے دل میں کیا آتی ہے؟ مضبوطی آتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارا دل میں وہ قوت آتی ہے. اللہ کی کلام کی وجہ سے ہمارے دل میں جو ہے نا قوت پکڑتی ہے. اور اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے آیت کریمہ. آپ سب جانتے ہیں آیت کریمہ کو، لا الہ الا انت سبحانک. اس میں تو اتنی عاجزی ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. اور باقی اہل ایمان کو بھی ہم کو اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی یہ مشکل وقت میں پڑے گا اللہ اس کو ضرور نجات دے گا. جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی، اللہ کہ اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن یہ اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں کو میں نجات دوں گا. اور تیسری اسی کے ساتھ رسول اللہ نے ہمیں یہ بھی ایک بتائی کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، پیارا اللہ کے کام ہے. اس میں اعظم کہہ لیں، اللہ کے اچھے اچھے نام کہہ دیں. جنگ بدر میں بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے دعا کر رہے تھے. تو جب بھی خدا نخواستہ کوئی مشکلات آئیں یا ہمارے کے فیوچر کے ڈر بھی تو لگے رہتے ہیں نا، ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے خوف اندیشے رہتے ہیں، تو یہ دعائیں پڑھ کے حسبی اللہ اور یا حیو یا قیوم، لا الہ الا انت، اور بھی بہت سی دعائیں، لا حول ولا قوت ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور بھی یہ تیسرا کلمہ ہے، بہت ساری چیزیں. تو یہ تین ذرا بہت ہی امپورٹنٹ تھے. ہر چیز امپورٹنٹ ہے بھائی، لیکن اس میں کیونکہ کنیکٹ ہو رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ درود شریف پڑھ کے، اللہ کے یہ نام پڑھ کے ہم دعا کریں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نوازے گا. اب آیت نمبر 174، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر چلے آگے احسان سے اللہ کے اور فضل سے، نہ انہیں تکلیف پہنچی اور برائی تابع ہوئے مرضی کے اللہ کے. اللہ بڑے فضل کرنے والا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ جو جنگ جہاد میں گئے تھے نا، جس پہ رسول اللہ نے کہا تھا چلو، تو اب یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اپنا کہ لوگوں کو کہا تھا چلو ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان سے گئے. جس وقت وہ وہاں پہنچے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 مائل کے کفار سے 8 مائل کے فاصلے پہ وہاں آپ رک گئے. تو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تو ہمت، حوصلہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کوئی فرق ہی نہیں آیا، تو وہ تو ڈر ہی گیا. تو اللہ نے ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب بھی ڈال دیا، اور وہ واپس پلٹ کے چلے گئے. وہ ڈر گئے، انہوں نے جو ہے نا واپس پلٹ کے چلے گئے کہ بھائی یہاں سے تو چلے ہی جانا چاہیے. تو وہ واپس چلے گئے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا جب ان کے عزم اور حوصلے میں اللہ نے برکت عطا فرما دی مسلمانوں کے، اور پھر جو مسلمانوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو ان پر اللہ کا فضل اور کرم ہو گیا. پھر مسلمانوں پہ اللہ کی نعمت حاصل ہوئی، اور بغیر لڑائی کیے ہوئے اللہ کے فضل سے اور نعمت لے کے نا وہ واپس آئے. ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کا بڑا مطلب اللہ کے فضل اور کرم لے کے جو ہے نا وہ واپس آئے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم اور فضل فرما دیا تھا، یعنی کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور اپنی جانوں کو حفاظت سے جو ہے نا وہ واپس چلے آئے تھے. تو اللہ کا فضل دیکھیے ان پر، یعنی کہ اللہ کا رضا حاصل کی تھی نا، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی تھی، جو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. انہوں نے کہا، اللہ نے کہا چلو اٹھو، رسول نے کہا بس وہ اٹھ گئے، نو چوں نہ چراں. کتنی ایکسکیوزز ہوتے ہمارے پاس، آج ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو اتنی ایکسکیوزز ہیں، اتنی تکلیفوں میں بھی وہ اٹھ کے چلے گئے تھے. تو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا. تو دنیاوی اعتبار سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، تجارت میں بھی اللہ کی نعمت بھی ملی، اللہ کی رضا بھی ملی، اور دنیا کا بھی آخرت کا بھی فائدہ ملا، دنیا کا بھی فائدہ ملا کہ ان کو وہاں گئے تھے کچھ سامان لے کے، تجارت بھی کہتے ہیں انہوں نے کی، اور پھر وہ آرام سے جو ہے کامیابی کی طریقے سے آگے.
काफिरों पे रोब भी पड़ गया, आखिरत का भी फजल, दुनिया भी हो गई। तो इसमें हमें 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई हैं कि अगर तुम अल्लाह का फजल चाहते हो तो ये 4 चीज़ें अल्लाह ने बताई है। देखिए कि अल्लाह की नेमतें उनको मिली, अल्लाह का फजल मिला, और क्या नेमत उनको मिली, फजल मिला, तकलीफ़ भी उनकी दूर हो गई, अल्लाह की रज़ा भी हासिल कर गई। तो अल्लाह पे तवक्कुल करने की ये 4 चीज़ें हैं कि जब इंसान अल्लाह पे तवक्कुल करता है तो उसको नेमत मिलती है, फजल मिलता है, दुनिया की तकलीफ़ों से बच जाता है और अल्लाह की रज़ामंदी मिल जाती है उसको। कितने फ़ायदे हैं। और अब आप ये देखिए कि अल्लाह की रज़ा देखिए कभी अभी हम ओहद के ही उसमें देखते हैं कि कितनी तकलीफ़ उठाई थी लोगों ने, है ना? कितनी तकलीफ़ उठाई, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। मतलब अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कभी हमें इतनी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है कि तब जाके कामयाबी मिलती है। और कभी ना कोई तकलीफ़ उठाई, ना कोई जंग हुई, ना कोई एक ज़रा-सा भी तकलीफ़ जिस्म को भी नहीं हुई, बग़ैर नुकसान किए अल्लाह ताला की ना रज़ा मिल गई। तो ये देखिए अल्लाह बस इंसान की नीयत पे है कि अल्लाह ताला कब राज़ी खुश हो जाता है। तो अल्लाह कभी इम्तिहान में डाल के राज़ी होता है, कभी बग़ैर भी उसके राज़ी हो जाता है। तो असल चीज़ क्या है? अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अब ये आखिरी आयत 175, इसमें कहा जा रहा है ये शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है, सो तुम इनसे मत डरो, मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अब तुम्हें पता चल गया, अब तुम्हें बात समझ आ गई कि कौन तुम्हारे दिलों में वसवसे डाल रहा है, बुज़दिली जो पैदा कर रहा था, जो लोगों को कह रहा था तुम वापस से आ जाओ, तुम क्यों गए, देखा मौतें हो गई, हमारी बात मानते तो तुम ना मरते। तो कैसी-कैसी जो बातें कर रहे थे, किस तरीके से जो वसवसा अंदाज़ी कर रहे थे, तो तुम्हें अब पता चल गया कि ये कौन थे, ये अहले कुरैश के लश्कर में जो पहले तो जंग में जाने से पहले वसवसा अंदाज़ी कर रहे थे, और फिर जब जंग में उनको कामयाबी शिकस्त जो वक़्ती तौर पे होने के बाद जब वो दुश्मन भाग गए, फिर रसूल अल्लाह ने कहा था ना कि वापस हम उनका पीछा करेंगे, तो कुछ मुनाफ़िकों का टोला ने आके मुसलमानों को डराया, अरे मत जाओ, अहले कुरैश बड़ी ज़बरदस्त तैयारी से आ रहे हैं, तुम्हें कचूमर बना देंगे। जो ये वसवसा, ये डर जो डाल रहे थे, अल्लाह ने कहा तुम्हें अब पता चला ये कौन डाल रहे थे? बज़ाहिर वो लोग थे, मगर उनकी जो मुँह के अंदर की जो बातें थी ना, वो शैतान बोल रहा था। यानी कि होता इंसान ही है, जिन्नों में से और इंसान में से, हमने फ़लक नास में तो पढ़ा ही है। तो होता वो इंसान है, मगर उनके अंदर जो बुलवाता है ना, वो शैतान बुलवाता है। उससे मत डरो, अल्लाह ने कहा इन लोगों से डरने की बात नहीं है। जब अल्लाह का मामला आ जाए, कोई तुम्हें डराए, कोई तुम्हें वसवसा डाले तरह-तरह से अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के अहकामात के लिए, तो उनसे डरने की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह से डरो। यानी कि शैतान का तो काम ही यही है कि मोमिन के जो दिल में ना दुश्मन का खौफ डाले शैतान, उसका काम ही यही कि वसवसे डाले, वो करे। तो डरो नहीं, बल्कि अल्लाह से डरो। और देखिए अल्लाह से डरने का ये मकसद नहीं है कि हम रोते हुए बैठ जाएं, कोई अमल ही ना करे कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है अल्लाह से। नहीं, अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि जो अल्लाह को नापसंद चीज़ें हैं उनको छोड़ दो। आज का लेसन आप ये ले लीजिए कि तक़वा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के डर से अल्लाह की मोहब्बत, सोचें कि अल्लाह ने तुम्हें क्या-क्या नहीं नेमतें दी। अपने आप को शर्मिंदा भी किया करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या-क्या नहीं दिया। हर लम्हा शुक्रिया का है और मैं क्या कर रही हूँ। और फिर डर भी लाएँ, इतना पावरफुल अल्लाह है। अल्लाह ताला कहते हैं ज़ुंतिक़ाम, मैं इंतक़ाम भी लेता हूँ। अल्लाह का डर भी पैदा करें, और जो कुछ तो मोहब्बत से अपनी आदतें, जो गलत आदतें हैं, जो अल्लाह को नापसंद है, छोड़ दें। कुछ मोहब्बत से, कुछ डर के अपनी इस्लाह कर लें। इसको तक़वा कहते हैं, ठीक है ना? और जिसके अंदर तक़वा होता है ना, वो लोग देखिए मोहसिन भी होते हैं। हमने आयत नंबर 172 में पढ़ा था ना, वो लोग जो तक़वा और मोहसिन होते हैं, जिसके दिल में तक़वा होगा ना, उतना ही खूबसूरत उसका अंदाज़, वो मुत्तकी होगा और मोहसिन में जाएगा। उसका जो अमल होगा ना, वो मोहसिनों वाला होगा। और जितना ईमान में तक़वे का लेवल जितना ज़्यादा होगा, उसके अमल में उसके एहसान का लेवल भी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जो कोई भी अल्लाह के लिए तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह कहते हैं कि मुझसे डरने का हक़ है, ये शैतान की बातों में मत आओ। तो ये शैतान है, अपने दोस्तों से डराता है, सो तुम इनसे मत डरो,
مجھ سے ڈرو ایمان رکھتے ہو، اگر ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ ہم خود سوچیں کہ ہم کتنا جہاد کرتے ہیں، ہم کتنی قربانی دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود چیک کریں، خود چیک کریں کہ اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کیا کرتے ہیں۔ اسپیشلی خوشی کے موقعوں میں تو ہم اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں، شادیوں میں اور ان تقریبات میں، ہے نا، تو خود ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں کہ ہمارا ایمان کیا لیول کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آیتوں میں اللہ نے آج ہمیں سکھایا ہے، جنت کی نعمتیں جو شہداء کے لیے ہیں، تو اس کے لیے ہماری شہادت کی دعا کریے، اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے اپنی راہ میں، تاکہ ہم بھی وہ مزے لے سکیں۔ اور جو اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کا تو اجر نہ ختم ہونے والا ہے، کہ اللہ ایسے لوگوں کا عزم جو ہے نا، جو حسب اللہ کہتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو تھام لیتا ہے۔ اور جو مسلمانوں پہ اللہ فضل کرتا ہے نا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ اور یہ شیطان کے ڈراووں میں مت آؤ، ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، یہ لوگوں کی گوسپوں سے، لوگوں کی باتوں سے، وسوسہ اندازی سے ڈبل مائنڈڈ مت ہویا کرو۔ تمہارے دل میں وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ کثرت سے پڑھو، اور حسبنا اللہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 173، اس کو یاد کر لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور سورۃ الحشر کی آخری آیت میں بھی آتی ہے یہ آیت، تو آپ لوگ یاد کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم پہ فضل کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔